बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आसिफ मलिक। नाचीज़ खाकसार आज के प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बहुत स्पेशल है, एक स्पेशल सीटिंग है। एक बहुत ही हमारे मोतबर मेहमान जो अक्सर प्रोग्राम में ज्वाइन करते थे, पाकिस्तान तरीके इंसाफ को डिफेंड करते हुए, उनकी बात करते हुए, और इमरान खान साहब के बहुत ही पुराने साथी भी हैं। पीटीआई को बहुत एक अपना उम्र का हिस्सा जो है वो पीटीआई के नाम किया। लेकिन तकरीबन कोई एक माह से शायद कोई ज़्यादा अरसा हो चुका होगा, हमने देखा कि उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया या पार्टी ने राहें जुदा कर ली। कुछ ओहदों से लोगों को हटाया गया, जिसमें हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान का नाम भी था। उसके बाद वो सिलसिला जो था, वो जो पुराने रवाबित थे, पुराने ताल्लुकात थे, वो ख़त्म हो गए। उसके बाद एक जंग शुरू हो गई और उसका हल ये निकला, या सोल्यूशन अब तक जो ये निकल चुका है कि उनको यकीनी तौर पर इनवाइट किया गया पीएमएलएन की जमात से, और अब वो पीएमएलएन का हिस्सा है। मैं बात कर रहा हूँ हमारे बहुत ही मुअज़्ज़िज़ सीनियर सियासतदान हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, साबका सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई जनाब अहमद जवाद भट्टी साहब की। अहमद भाई, अस्सलाम वालेकुम। एक तो मेरा नाम सिर्फ अहमद जवाद है, आपने इसमें सर हम कहेंगे भट्टी भी सुन रहे हैं, मैंने कहा शायद पीएमएलएन में जाने के बाद भट्टी भी लग गया है साथ। नहीं, मेरा ख्याल है नाम तो एक मेरा ख्याल है कि इसको तो हम नहीं इसके साथ प्ले करते ना। नाम जैसे आपका नाम है, मैं उसमें कुछ और डाल दूं तो वो तो मुनासिब नहीं होता ना। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक हो गया। चले अहमद जवाद साहब। अच्छा सर, मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं और आज मैंने एक्सक्लूसिव जो सीटिंग आपके साथ रखी है उसका मकसद यही है कि मैं उस अहमद जवाद को, मेरे ख्याल में जब से आपने पाकिस्तान तरीके इंसाफ से राहें जुदा की हैं, पहली दफ़ा आपसे बात हो रही है। बीच में आप इंटरनेशनल टूर पे भी थे तो आपसे बात नहीं हो सकी। सर पहले ज़रा मैं आपके मकासद ख़ास तौर पे जानना चाहूँगा कि पीटीआई छोड़ने की पीछे जो मेन रीज़न थी, पहले वो ज़रा आवाम को बता दें। फिर उसके बाद कुछ बड़े ख़तरनाक सवाल हैं जो आपको पता है कि मेरा बड़ा दिल चाहता है आपके साथ बात करने का, उसके ऊपर उस पर बात करते हैं। जी, एक तो आसिफ मैं आपसे रिक्वेस्ट ये भी करूंगा कि मेरे वो कैप्शन में नजर आ रहा है कि साबिक सेक्रेटरी इत्तलात, लेकिन अब तो मैं मुस्लिम लीग ज्वाइन कर चुका हूँ, तो आप मुझे रहनुमा मुस्लिम लीग लिख सकते हैं। सर वो अभी करवा देंगे, वो भी करवा देंगे। हाँ जी, अच्छा देखें आसिफ, बात ये है कि एक तो मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं, एक ओहदे वाली बात जो कि बार बार सोशल मीडिया में भी आई। मैं तकरीबन 18-20 साल जो पार्टी के अंदर रहा हूँ, मुझे कभी भी किसी ओहदे से आज तक रिमूव नहीं किया गया, और ये मेरा चैलेंज है कि अगर कोई भी इसको कंट्राडिक्ट कर सके। आई हैव नेवर बीन रिमूव्ड फ्रॉम एनी पोजीशन इन लास्ट 20 इयर्स। जो मेरी लास्ट पोजीशन थी सेक्रेटरी इत्तलात की, पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन को तहलील कर दिया गया बल्दियाती इलेक्शन में नाकामी के बाद पेशावर के, और उसमें पूरी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि चीफ ऑर्गेनाइजर, सेक्रेटरी जनरल, जो सदूर होते हैं, वाइस चेयरमैन होते हैं, सब जो हैं, वो फिर जब ऑर्गेनाइजेशन तहलील हो जाती है देन नोबडी एग्जिस्ट, और उसको डिसॉल्व करने के बाद नई ऑर्गेनाइजेशन बनने का सिलसिला शुरू हुआ उसके फौरन बाद। और उसमें जाहिर है कि जिनके पास ओहदे थे वो दोबारा से वो ओहदे हासिल करने के लिए, और जिनके पास ओहदे नहीं थे वो भी उसकी एक लॉबिंग और एफर्ट में शामिल हो गए। लेकिन मैंने एक दूसरा रास्ता इख्तियार कर लिया। मैंने उसी टाइम पे कि जब एक नई ऑर्गेनाइजेशन बननी थी और उसके ओहदों का फैसला होना था, तो मैंने उस वक्त पार्टी के ऊपर कुछ असूली बुनियादों के ऊपर तनकीद शुरू कर दी। तो ऐसे मौके के ऊपर जब आप तनकीद करते हैं तो इसका तो एक ही मतलब होता है कि मैंने अपना फैसला कर लिया कि मैंने आइंदा जो है वो कैसे चल रहे। और मेरा तनकीद का आगाज जो है वो मेनली मरी के वाक़ये से शुरू हुआ था, और उसमें मैंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से ये सवाल किया था कि अगर आपके बच्चे एक रात पहले बर्फ में फंसे होते और मीडिया के ऊपर जैसे कि हर एक को इत्तला मिल गई कि बड़ी संगीन सूरत हाल है और हर बंदा अंदाजा कर सकता था कि बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, तो मेरा सवाल ये था कि जब आपको ये पता चल गया एक रात पहले, तो आपको नींद कैसे आई? वहां से 30 किलोमीटर के फासले के ऊपर, और फिर अगले दिन जब गाड़ियों के दरवाजे खुले और उसमें से डेड बॉडीज निकली, तो वो एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया था। और मैं जो कि पीटीआई के हवाले से अपना फैसला कर चुका था,
اور مری کے واقعے کے اوپر میں نے یہ ایک قسم کا آپ کہہ لیں کہ آپ بغاوت کہہ دیں یا پارٹی کے اوپر میں کے خلاف کھڑا ہو گیا. تو یہ میرا ٹوٹل جو ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے. اب اگر اس کی وجوہات اگر آپ چاہتے ہیں تو وہ میں آپ کو ایکسپلین کر سکتا ہوں کہ کیا کریں نا. میں چاہوں گا کہ آپ ذرا وجوہات پہ بات کریں تاکہ میں بھی سمجھ سکوں, اس کے بعد پھر میں اپنے سوال کو اسی حساب سے ترتیب بھی دے سکوں. جی دیکھیں آصف, ہمیں نا تقریباً 17-18 سال ہم نے ایک بیانیے کے اوپر کام کیا, اور وہ کیا تھا کہ اپوزیشن کی پارٹیز, حکومتی پارٹیز جو ہیں, اس وقت 2 ہی پارٹیاں تھیں جو باری باری حکومت میں آتی تھیں, ان کے بارے میں ہمیں ایک بیانیہ جو دیا گیا اور جسے ہم بھی چلاتے رہے, وہ یہ تھا کہ یہ سارے چور اور ڈاکو ہیں. تو یہ بڑا آسان کام تھا جو 17-18 سال ہم کرتے رہے, کیونکہ کسی پہ الزام لگانا یہ تو آسان ترین کام ہے نا دنیا کا. تو جب 2018 میں ہم حکومت میں آئے تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ جو ہم کہتے رہے ہیں اب ہم نے اس کو ثابت کرنا ہے, تو حکومت جو ہے وہ اس کو ثابت کرے گی. لیکن اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ 3.5 سال گزر گئے اور سارا احتساب جو ہے وہ شہزاد اکبر کی پریس کانفرنس, ترجمانوں کے اجلاس اور شام کو ٹاک شو سے آگے نہیں جا سکا. تو یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا جو کہ ہم اس سے ایک ہی اندازہ میں ہوا کہ وہ جو بیانیہ تھا اس میں 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو یہ ہے کہ وہ چور ڈاکو نہیں ہے, یا یہ ہے کہ آپ بہت نالائق ہیں. دونوں صورتوں میں پی ٹی آئی کے حوالے سے بڑی سخت مایوسی ہوئی. یا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ شہزاد اکبر صاحب امید پہ پورا نہیں اتر سکے جس بیانے کے تحت چل رہے تھے. ساڑھے 3 سال تک آپ نے اس کو ایک اوپننگ بیٹسمین کے طور پہ آپ نے کھلایا. آپ نے پورے قوم کے سامنے احتساب کا ایک ڈرامہ 3.5 سال آپ نے کیا. ملک کے سارے جو ادارے ہیں وہ آپ کے رحم و کرم پہ تھے, آپ کے اتھارٹی آپ کی تھی, پھر بھی آپ کچھ نہیں ثابت کر سکے. تو پھر تو آپ کو یا تو قوم سے معافی مانگ لینی چاہیے, کیونکہ آپ نے کہا تھا نا یہ چور اور ڈاکو ہیں. اب آپ حکومت میں آنے کے بعد کچھ نہیں ثابت کر سکے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ معصوم ہے. دیکھیں کچھ نہ ثابت کر سکے اور کچھ ثابت کرنا نہیں چاہتے, ان میں 2 بڑا ڈیفرنس ہے احمد بھائی. مطلب کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہو نہیں پا رہا ہے کیونکہ انٹرنیشنل آپ کو پتہ لاز بیچ میں افیکٹ کرتے ہیں, یا کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے. آپ کو کیا لگ رہا ہے, کرنا ہی نہیں چاہتے یا ہو نہیں پا رہا ہے؟ دیکھیں میں تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے ملک کے اندر یہ بیانیہ اب سیدھا کرنا پڑے گا کہ الزامات کی سیاست کی بنیاد کے اوپر نہیں کام چل سکتا. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ یہ چور ڈاکو تو ہیں لیکن ہم سے ثابت نہیں ہو رہے. اس طرح سے تو کوئی دنیا میں کوئی معاشرہ جو ہے وہ رول لا کے تحت نہیں بن سکتا کہ الزام بھی آپ لگائیں لیکن ثابت نہ کر سکیں. آپ کا مفروضہ ہے, آپ کا مفروضہ ہے کہ یہ چور اور ڈاکو ہیں, لیکن مفروضوں پہ نہیں, قانون کی طاقت سے آپ نے ثابت کرنا ہے. اگر نہیں کر سکتے آپ کہتے ہیں جی یہ انٹرنیشنل لا تو فلانا لا تو یہ تو وہ, پھر آپ کو یہ بیانیہ اپنا بدلنا پڑے گا. آپ اس طرح سے اس ملک کو نہیں چلا سکتے کہ صبح سے لے کے شام تک چور ڈاکو, وہ بھی پریس کانفرنس اور ترجمانوں کی میٹنگ اور ٹاک شوز کی حد تک, لیکن آپ ثابت اس کو کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ چیز ہمیں اپنے ملک سے ختم کرنی ہوگی, اس سے کوئی حاصل نہیں ہوگا, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ حاصل ہوا بھی نہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہاں پہ میں سوال تو خیر بہت سارے ہیں لیکن پہلے میں ذرا پورا تعلق جاننا چاہوں گا کہ پی ایم ایل این سے تعلق کیسے جڑا. کیا کچھ حلقوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ احمد جواد صاحب پی ٹی آئی میں ہوتے ہوئے آلریڈی مائنڈ بنا چکے تھے یا ان سے رابطہ کر لیا گیا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کو خیر آباد کہہ کر پی ایم ایل این کی طرف شفٹ ہونے جا رہے ہیں, اپ گریڈ ہونا جا رہے ہیں, موو ہونا چاہ رہے ہیں, تبدیلی چاہ رہے تھے, انہوں نے اپنی ذاتی تبدیلی کا سوچ لیا تھا. کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ احمد جواد صاحب نے جب پی ٹی آئی سے راہیں جدا کی تو پی ٹی آئی سے ایک طرح سے بدلہ لینے کے لیے یا کاؤنٹر اس پہ آنے کے لیے, پوزیشن پہ آنے کے لیے پی ایم ایل این کا انتخاب کیا. سچ کیا ہے سر؟ جی میں دیکھیں آصف, میں یہ بھی اس کو کلیریفائی کر دیتا ہوں. دیکھیں میں نے چونکہ میں روایتی سیاستدان تو ہوں نہیں, نہ کسی سیاسی فیملی سے میرا تعلق ہے. میں تو ایک پروفیشنل آدمی ہوں اور ایک نظریے کے پیچھے آئے تھے. تو جب وہ نظریہ ہم نے دیکھا کہ وہ مافیا میں کنورٹ ہو چکا ہوا ہے تو ہم ظاہر ہے کہ پیچھے ہٹ گئے, اور اس وقت میرے ذہن میں کوئی نہیں تھا کہ میں نے اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہے. میرا پہلا سٹیپ یہ تھا کہ مجھے ایک کہہ لیں کہ کفارہ ادا کرنا ہوگا.
کہ اگر میں ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ شامل رہا اور اب جب کہ مجھے پتا چل گیا ہے کہ اس کے اندر انکمپیٹنس ہے، اس کے اندر کرپشن ہے، اس کے اندر نالائکی ہے، کافی ٹائم نہیں لگا سر آپ کو یہ پتا کرنے میں، چلنے میں؟ نہیں ناٹ لانگ. اس کی وجہ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا. دیکھیں اپوزیشن میں تو کوئی پرفارمنس اور ڈیلیوری میئر نہیں ہوتی نا. آپ کی پرفارمنس اور ڈیلیوری تو میئر ہونا شروع ہوتی ہے جب آپ حکومت میں آتے ہیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں نے یہ 3.5 سال کے بعد فیصلہ کیا ہے تو یہ 3.5 سال میں میں نے ان کی پرفارمنس اور ڈیلیوری کو دیکھ کے فیصلہ کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ آپ نے جب 17-18 سال کی ایک انویسٹمنٹ آپ نے کی ہوتی ہے، اپنا ٹائم دیا ہوتا ہے، آپ نے ایک کمٹمنٹ کی ہوتی ہے، تو آپ کو فیصلہ سوچ سمجھ کے کرنا ہوتا ہے. اور 3.5 سال کا پیریڈ جو ہے وہ ایک پرفارمنس اور ڈیلیوری کا بینچ مارک تھا کہ یہ واقعی وہ لوگ ہیں. اور ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ پاکستان کی تاریخ کی نالائق ترین حکومت ہے، اور اس کے ساتھ ایک لمحہ بھی اور گزارنا نہ صرف اپنا وقت ضائع کرنا ہے بلکہ اس قوم کو دھوکہ دینے کے برابر ہے. ٹھیک ہے. نون لیگ سے سر کیسا رابطہ ہوا؟ کون آیا آپ کے پاس؟ ٹویٹر تو ہم آپ کا دیکھتے رہتے ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ خود ذرا بتائیں کہ کیسے رابطہ کیا گیا. دیکھیں سب سے بڑی مخالف جماعت کی طرف سے. جی احسن اقبال صاحب کے ساتھ ایک میرا پرانا پروفیشنل تعلق رہا ہوا ہے. ہم جرمنی میں اپنی اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے تھے ان کے تھنک ٹینکس میں، اور ہمیشہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہی از اے ویری پروفیشنل، کمپیٹنٹ، نالجبل پرسن، اور پاکستان کے لیے ایک اثاثہ بھی ہیں، اور پاکستان کی سیاست میں ایسے چند لوگ ہی ہیں. اور یہ پی ایم ایل این کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ہماری طرح ان کو ان میں یہ ویژن اور انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کن لوگوں کو سے کیا کام کروانا ہے. اور غالباً یہی وجہ ہے کہ احسن اقبال صاحب کو انہوں نے جو لاسٹ آپ کو پتہ ہے پلاننگ کمیشن اور سی پیک کی ذمہ داری دی تھی، اور اگر آپ کبھی چین کے ایوانوں کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق واسطہ ہو اور آپ ان کا ذکر کریں تو وہ ان کو مسٹر سی پیک کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو کنٹریبیوشن احسن اقبال صاحب کی رہی ہیں سی پیک کے لیے وہ شاید کسی اور کی بھی نہیں ہے جتنا کہ انہوں نے اس کی فاؤنڈیشنز لے کرنے میں کیا. تو ایک بڑی رسپیکٹ ہے ان کی. تو میرے سے رابطہ احسن اقبال صاحب نے کیا تھا، اور یہ مری کے واقعے کے فوراً بعد جب میں نے یہ ایک سچ کی آواز کہہ لیں یا اپنی ضمیر کی آواز پہ میں نے یہ کیا، تو ان کی طرف سے مجھے انویٹیشن آیا تھا کہ آپ ہماری پارٹی میں آ جائیں. اور میں اس وقت ٹرکی میں تھا. میں نے کہا تھا میں واپس آ کے آپ سے ملوں گا اور پھر ڈسکس کروں گا. اور پھر واپس آ کے ان سے ملاقات ہوئی، بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی، اور پھر اس بات کا فیصلہ ہوا کہ شہباز شریف صاحب سے ملاقات کر کے میں اپنی جوائننگ. ٹھیک ہو گیا. اب آپ نے خود کہا کہ یہ جانتے ہیں کس شخص کو کہاں استعمال کرنا ہے، یوز کرنا ہے. استعمال آپ نہ کریں، یوز نہ کریں، اس کا بہترین کہاں پہ ایک یوٹیلائزیشن ہو سکتی ہے اس شخص کی. آپ کو کوئی عہدہ آفر کیا گیا؟ دیکھیں میں تو نہ تو پی ٹی آئی میں نے کبھی عہدے کی ڈیمانڈ کی یا مرکزی پوزیشن پر تو تھے نا سر آپ، اور پارٹی کا فیس تو تھا. جو ہے ایک پارٹی کو میں نے جوائن کیا ہے. ہاں ہماری بات چیت ہوئی ہے مختلف موضوعات کے اوپر کہ جس میں میں کیا اس پارٹی کو کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں. کچھ آئیڈیاز ہیں جو ڈسکس ہوئے ہیں شہباز شریف صاحب سے بھی، اور اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. اور جو بھی اس کے نتیجے میں ذمہ داریاں دی جائیں گی اس کو میں ایک اچھے طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کروں. اچھا، آپ کی تمام تر پوسٹس میں اگر ہم آپ کی ٹویٹر پروفائل کو ذرا بغور دیکھیں تو پچھلے 1 مہینے میں آپ نے سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا ہے پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کو، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو، ان رسپانسبلز کو جو سوشل میڈیا ٹیم رن کرتے ہیں. اور آپ نے یہ بھی الزام لگائے کہ آپ کے اوپر کوشش کی گئی ہے کہ آپ کے تعلقات پی ایم ایل این سے خراب کیے جائیں، مریم نواز صاحبہ کے خلاف، نواز شریف صاحب کے خلاف اگر آپ نے کچھ کہا یا اس کی فیک ٹویٹس، آپ نے اس کو فیک ٹویٹ قرار دے دیا بعد میں. تو یہ سوشل میڈیا کے خلاف کیا جنگ چل رہی ہے آپ کی؟ دیکھیں آج میں نے آصف آپ کے اس شو کے وساطت سے میں یہ آپ کو انفارم کر رہا ہوں کہ میں نے آج ایک لیٹر ڈی جی ایف آئی اے کو لکھ دی ہے، اور اس کو میں نے کاپی پاکستان کے تمام بڑے متعلقہ ادارے اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو اور پرائم منسٹر کو اور پریزیڈنٹ کو بھی کاپی کی ہے. اور اس میں نے اپنے اوپر جو سوشل میڈیا میں جو میرے اوپر اٹیکس ہوئے ہیں اس کی میں نے کوئی 32 پیجز کے اسکرین شاٹس لگائے ہیں جو کہ صرف 5-10% کہہ لیں کہ ٹوٹل کا حصہ ہے. اور اس کی بیک گراؤنڈ میں نے ان کو یہ بیان کی ہے کہ میں یہ دیکھ سکتا ہوں
کہ کس طریقے سے 9 بجے ایک FIR ہوتی ہے اور آدھے گھنٹے کے اندر اندر اٹیک ریڈ ہو جاتا ہے. تو میں بھی آپ کو کچھ ثبوتوں کے ساتھ آپ کی پاس ایک کیس لے کے آیا ہوں جس میں میرے اوپر بھی پرسنل اٹیکس ہوئے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ میرے رائٹس جو ہیں وہ مراد سعید سے یا فرسٹ لیڈی سے یا پرائم منسٹر سے ایک شہری کے طور پہ کم نہیں ہے. تو جو حق آپ نے ان کو دیا ہے وہ مجھے بھی دیں, اور میں آپ کو یہ ایویڈنس دے رہا ہوں تو آپ ان کے خلاف ایکشن لیں. تو یہ میں نے ایک اصولی موقف اختیار کیا ہے. اور یہ آپ کروا چکے ہیں؟ جی میں نے آج بھیج دیا. اچھا, یہ پروسیس ہو چکا ہے. اچھا جی, ٹھیک ہو گیا. آج میں نے بھیج دیا ہے. ہاں, کوئی لیگل کاروائی بھی آپ کے خلاف کی جا رہی ہے کچھ آپ PTI کی طرف سے, اس پہ بھی تھوڑی کوئی نظر ڈال لیں. کیا سلسلہ ہے, کہاں تک پہنچا ہے وہ, کیا نوٹسز آپ کو بھیجے گئے ہیں؟ دیکھیں مجھے تو شو کاز نوٹس, ایک میرے پاس آپشن تھی کہ میں پارٹی سے جو مجھے شو کاز نوٹس میں نے عمران خان کو دیا تھا 30 پوائنٹس کے اوپر, اس کے بعد انہوں نے مجھے پارٹی سے ایکسپیل کر دیا. تو ایک آپشن اگر میں نے پارٹی میں رہنا تھا تو وہ یہ تھی کہ میں ان کے اوپر ایک لیگل بنیاد کے اوپر کیس کروں, کیونکہ وہ جس طریقے سے انہوں نے ایکسپیل کیا تھا وہ آئینی طور پہ اور قانونی طور پہ ٹھیک نہیں تھا. اور اگر میں وہ اپنا کیس لے کے جاتا تو وہ میں جیت بھی جاتا, بالکل اسی طرح جیسے اکبر ایس بابر بھی اپنا کیس جیت گئے تھے جب ان کو پارٹی سے نکالنے کی کوشش کی تھی. لیکن میں نے وہ آپشن اس لیے اویئر نہیں کی کیونکہ میں پارٹی میں اب رہنا ہی نہیں چاہتا تھا. میں تحریک انصاف میں ایک دن بھی اور گزارنا میں نہیں چاہتا تھا. میں ایک دن بھی عمران خان نیازی کی لیڈرشپ میں گزارنا نہیں چاہتا تھا, اس لیے میں نے وہ آپشن نہیں لی اور میں نے اپنا اگلا راستہ جو ہے اس کو اختیار کر لیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, اب کیا احمد جواد صاحب PDM کے ساتھ لانگ مارچ میں نظر آئیں گے؟ دیکھیں, جب آپ ایک پارٹی کو جوائن کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ اس پارٹی میں جو بھی ڈیسیشن ہوتا ہے آپ اس ڈیسیشن کے ساتھ ہوتے ہیں. اور میں جو بھی میں اپنے آپ کو کوئی ایک کانسٹیچوئنسی پالیٹکس کا نہیں سمجھتا. میں نے کبھی بھی کوئی کانسٹیچوئنسی پالیٹکس نہیں کی. میں اپنے آپ کو ایک پروفیشنل ٹیکنوکریٹ کے طور پہ دیکھتا ہوں, اور میری جہاں پہ بھی سروسز وہ چاہیں گے میں آفر بھی کروں گا اور ان کے ساتھ کھڑے بھی ہوں گے. ٹھیک ہے, چلیں احمد بھائی چھوٹا سا بریک ہے, واپس آنے کے بعد آپ سے یقینی طور پر گفتگو کا آغاز ہوگا. کافی سوال باقی ہیں, وقت کم ہے. ناظرین چھوٹا سا بریک ہے, واپس آنے کے بعد احمد بھائی سے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, ویلکم بیک. لوٹ کر واپس آ چکا ہوں اور بات کروں گا خاص طور پہ PSL کے حوالے سے, بیکاز PSL ایک واحد امید کی ایسی روشنی ہے, ایک ایسی کرن ہے جس کے لیے مجھے لگ رہا ہے سب انتظار کریں. بیکاز ان دس کورونا جو ٹراما کی ایک صورتحال ہے, میرے خیال میں PSL وہ واحد ایک دوا کی صورت میں شاید لوگوں کو کچھ بھلا کر جائے. اس کے اوپر بھی کچھ خدشات ہیں. لاسٹ ٹائم بھی جب میں بات کر رہا تھا حیدر بھائی سے, انہوں نے کہا کچھ خدشات ہیں ابھی, بٹ لیٹس سی کیا ہوتا ہے. پہلا مرحلہ فائنل ہو چکا ہے. پہلا مرحلہ جو ہے وہ کراچی میں ہی ہوگا اور تقریباً 27 جنوری سے 7 فروری تک یہ جو پہلا مرحلہ ہے اس کا انعقاد کیا جائے گا. 25% اٹینڈنس جو ہے وہ نیشنل اسٹیڈیم الاؤ کی گئی ہے ڈیپینڈنگ آن دا سچویشن آف دا میچ اینڈ کورونا. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور جو اس میں دوسری خبر ہے وہ یہ ہے کہ سیکنڈ جو اس کا مرحلہ ہوگا وہ لاہور میں ہوگا. لاہور میں کتنے تماشائی جا سکیں گے یہ اس وقت فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا کرنٹ صورتحال ہے. شاہد افریدی صاحب تھوڑے سے انہوں نے خدشات کا اظہار کیا ہے کہ شاید PSL نہیں ہونا چاہیے تھا اس کے اندر, لیکن آف کورس وہ بھی کھیل رہے ہیں, کوئٹہ گلیڈیٹرز کا حصہ ہیں, لیکن اس کے باوجود آف کورس کھلاڑیوں کے کنسرن ہو سکتے ہیں. PCB ہم نے دیکھا کہ PCB کے بہت سارے ایسے جو ممبرز تھے اس میں ہم نے دیکھا کہ کووڈ جو ہے وہ رپورٹ ہوا, پوری ایک صورتحال رہی, لیکن اس کے باوجود PSL جو ہے وہ برخاست اب تک نہیں ہونے جا رہا ہے. کراچی میں ہی ہو رہا ہے اور آدھا لاہور میں ہو رہا ہے. اب اس پہ مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ حیدر بھائی نے جوائن کیا. حیدر بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حیدر بھائی ڈائریکٹر سپورٹ سٹار نیوز, بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. آپ کے ساتھ شکیل شیخ بھائی نے جوائن کیا ہے. شکیل صاحب السلام علیکم. شکیل صاحب بہت شکریہ. آپ بورڈ آف ممبرز PCB کے سابق ممبر رہ چکے ہیں, بورڈ آف گورنرز کے. میں پہلے آغاز کروں گا حیدر بھائی آپ سے کیونکہ لاسٹ ٹائم بات ہوئی تھی مجھے یاد ہے کچھ ہفتے قبل, اس وقت PSL ابھی ڈاماڈول سا تھا, پتہ نہیں ہوگا کراچی میں ہوگا لاہور میں ہوگا, کیسے ہوگا, لوگ آئیں گے نہیں آئیں گے. آج کچھ صورتحال کلیئر ہوتی ہوئی نظر آئی ہے. ابھی بتائیں سر کیسے دیکھ رہے ہیں آپ, یہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو, سب ٹھیک ہے؟ بیکاز سندھ میں تو کچھ پابندیاں لگ گئی ہیں سر, گیدرنگز کے اوپر بھی, ہالز کے اوپر بھی 10% سے زیادہ جہاں شرح ہے وہاں پہ پابندیاں لگ گئی ہیں, اور کراچی تو 40% کراس کر چکا ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ آگے؟
دیکھیں ہم نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ یہ یہاں سے شفٹ کریں گے، لیکن ایک آپشن ان کے پاس رہے گا کہ یہ ایم ٹی اسٹیڈیم میں کرا سکیں پی ایس ایل. یہ آپشن ان کا ہمیشہ ہے پی سی بی کے پاس. اچھا اب یہ جو انہوں نے اس طرح جو اسٹرکچر بنایا ہے کوارنٹین کا وہ بہت اچھا بنایا ہے. انہوں نے پورا ہوٹل ہائر کر لیا ہے، سب پلیئرز اور مینجمنٹ سب اس میں رہیں گے. اس کا مطلب ہے کہ آپ 15-20 دن کے لیے پوری ایک ورلڈ سے کٹ جائیں گے. اس کے بعد اب جو رسک جو رہے گا وہ صرف اتنا رہے گا کہ جو دیکھنے والے آئیں گے، ویورز آئیں گے، اسپیکٹیکٹرز آئیں گے اسٹیڈیم میں، ان کو آپس میں ایک دوسرے سے لگ سکے تو لگ سکے. پلیئرز کو یا مینجمنٹ کو کوئی کسی قسم کا کراس سیکشنل نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ایک آپشن ہے. اچھا اب چونکہ ریٹ ڈیلی بڑھ رہا ہے، ڈے بائی ڈے اس میں انکریز ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اور مزید بڑھ گیا تو پھر کیا ہوگا اگر یہ 10% سے زیادہ چلا جاتا ہے. جیسے اب تو آج تو نیوز یہ تھی کہ سر ہمارا تو 40 ہو چکا ہے کراچی میں، تو پہلے مرحلے میں تو بہت زیادہ ہوگا. جی 40%. جی ہاں تو اب یہ 40% سے بھی آگے جاتا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ ہو سکتا ہے کہ لاسٹ مومنٹ پہ یہ شفٹ کریں، اس کو واپس لاہور لے جائیں. لیکن لاہور بھی کوئی سیفسٹ جگہ تو نہیں ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے کہ وہ بھی تو ریڈ زون میں آ گیا. جی ہاں تو دونوں جگہ پہ بڑا ہے. لیکن سب یہ اس وقت میرے خیال سے اس وقت زیادہ یہ ضروری نہیں ہے دیکھنا کہ کہاں پہ ہوگی. دیکھنا یہ ہے کہ جو پلیئرز آ رہے ہیں باہر سے وہ پہنچ بھی پائیں گے سارے یا نہیں. سر کتنے پلیئرز آ رہے ہیں تھوڑا سا اس پہ بات کیجیے گا. انٹرنیشنل پلیئرز نے کوئی ریزرویشنز تو نہیں دکھائی اس کے اوپر؟ بیکاز کراچی میں خاص طور پہ کیسز بہت زیادہ ہیں. نہیں ابھی تک پلیئرز دیکھیں، پلیئرز جو ہیں وہ تو کھیلنا چاہتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو آسٹریلیا انڈیا کے ٹور پہ تھی اور آسٹریلین گورنمنٹ نے اپنے پلیئرز کو کہہ دیا تھا آپ واپس نہیں آ سکتے ہیں آئی پی ایل اگر کھیل رہے ہیں، آپ کو پھر کوارنٹین. اس کے باوجود وہ وہاں گئے، اسٹیو اسمتھ بھی گئے اور ڈیوڈ وارنر بھی گئے. ان کو پتا تھا کہ ہمیں، اور پھر وارنر کو پہلے انگلینڈ جانا پڑا، وہاں پہ اسمتھ کو پہلے انگلینڈ جانا پڑا. انہوں نے وہاں جو ہے 2 ہفتے کی اپنی کوارنٹین کی، پھر وہ آسٹریلیا آئے. تو پلیئرز کو تو اس وقت پیسے سے مطلب ہے. اب وہ کرونا ہو نہ ہو کیا ہو اس سے ان کو مطلب نہیں ہے، وہ بس پہنچ جائیں کھیل لیں. لیکن اگر آپ کو یاد ہو لاسٹ ایئر جو ہوئی تھی پی ایس ایل جب کرونا کا اس میں ہوا تھا، اس وقت چونکہ کرونا جو تھا وہ 1 سال پرانا تھا تو لوگ زیادہ ڈرتے تھے. اب 2 سال پرانا ہونے کے بعد لوگوں کی ہمت بڑھ گئی ہے تو لوگ کہتے ہیں نہیں یار یہ اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا سمجھتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اگر کچھ ہوا بھی تو پلیئرز آئیں گے بھی اور رہیں گے. ٹھیک ہو گیا. شکیل بھائی آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہ پی ایس ایل کے حوالے سے جو 25% لوگوں کو اجازت دی گئی ہے، جو تقریباً 8,000 کے ایک رف آئیڈیا 8,000 کے قریب لوگ جو ہیں اسٹیڈیم میں جا سکیں گے. 8,000 چھوٹا فگر نہیں ہوتا، اچھا خاصا ایک فگر ہے. اچھا میچز دیکھنے کے لیے مکمل ویکسینیشن لازمی ہوگی، یہ این سی او سی کی طرف سے کہا گیا پی سی بی کو عمل درآمد کے لیے. لاہور کے میچز سے متعلق فیصلہ آف کورس وہ فروری میں ہوگا، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. تماشائیوں کے لیے ماسک، سماجی فاصلہ رکھنا لازم ہوگا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا پورا جو مراسلہ ہے وہ پی سی بی کو تو خیر ارسال کر دیا گیا، اور ایس ایم ایز پر عمل درآمد کی ذمہ داری بھی پی سی بی کی ہوگی. شکیل بھائی کیا لگ رہا ہے آپ کو، یہ کر لے گا پی سی بی کو؟ مسئلہ تو نہیں ہوگا اس میں آگے چل کے؟ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ ٹف جاب اپنی جگہ پہ، لیکن یہ پی ایس ایل ہونا چاہیے. یہ ہمارا برانڈ ہے اور اس کو ہر صورت کسی نہ کسی طریقے سے چاہے اس حد تک اگر پہنچ جائے گا تماشائی نہیں بھی اجازت خالی گراؤنڈ میں کرنے پر کر دیں، پھر بھی کرانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ لاہور کی طرف یہ نہیں آ سکتا. ایک تو سردی بڑی ہے اور یہ پنجاب یا ہمارے نادرن سائڈ پہ نہیں آ سکتا. سردی بڑی ہے، ڈیو کا فیکٹر بڑا ہے، اور پھر یہ لاہور کی طرف تو فوگ بھی پڑی ہے. اس کے علاوہ کہ وہاں وہ بھی ریڈ زون میں آ رہا ہے. مجھے تو لگتا ہے یہ 41-42 سے بھی شاید کراس کر رہا ہے کراچی سے. اس کی وجہ یہ ہے حیدر بھائی تو کہہ رہے تھے کہ جو فورن پلیئر آ رہے ہیں شاید وہ کوارنٹائن میں چلے جائیں گے تو وہ کافی مشکل ہو جائے گا، ہوٹل بک ہو جائے گا یہ وہ. لیکن اس کا سپریڈ بہت تیز ہے، بہت ہی تیز ہے. یعنی کہ اتنا کبھی سنا نہیں تھا آج تک. یہ کورونا یا کووڈ وغیرہ اتنا نہیں ہوئے تھے. یہ جو اومیکرون ہے یہ بہت تیزی سے سپریڈ ہوتا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں کہ 3-4 دن کے بعد یہ آہستہ آہستہ ختم بھی ہو جاتا ہے، مائلڈ رہتا ہے، لیکن سپریڈ بہت زیادہ ہے. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے میچ کروا دیے اور میچ والے دن یا دوسرے تیسرے دن یا چوتھے دن یہ ہوا تو پھر آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ دیکھیں یہ ساری چیزوں کو نا فورسی کرنے کی ضرورت ہے. مگر ان ساری چیزوں کے باوجود میں اس حق میں ہوں کہ اس کو ہونا چاہیے. لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دوسری دنیا میں بھی پھیل رہا ہے. ایک آدھ تو ٹیسٹ ٹیم کا میرا خیال ہے ٹور بھی شاید کینسل ہو گیا، شاید نیوزی لینڈ کا یا کسی کا ہوا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھیلنے کی اس کی ریشو بڑی تیز ہے، جو اتنی تیز ہے. ابھی آپ 42 پہ ہیں، مجھے جو اطلاعات آ رہی ہیں 45-46 تک. اس کا مطلب
इसका मतलब है कि जो आदमी टेस्ट ले रहा है उस हर सेकंड आदमी जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो ये तो बहुत ज्यादा रेट है ना, इस तरह तो होता ही नहीं है कभी। और रेड जोन आप 10% से आगे शुरू हो जाता है तकरीबन, नहीं यहाँ पे तो इतना 42 तो बहुत ही ज्यादा। तो आपको क्या लग रहा है ये जो 8,000 लोग भी जो बुलाने के लिए कहा गया है, तो ये भी आप लग रहा है रिवर्ट हो जाएगा अभी कुछ दिनों में आगे? मुझे लगता है अभी दिन है इसमें, लेकिन जिस तेजी से फैल रहा है वो तो शायद इसको दोबारा वो रिव्यू करें कि भाई इसको दोबारा देख लेते हैं कि क्या करना है। ठीक हो गया। मगर मैं इस हक में हूँ कि इसको खाली ग्राउंड में करें, लेकिन होना चाहिए ये इस पे तो इस हक में तो मेरे ख्याल में सभी हैं तमाम मेरे। उसकी वजह यह है कि 2022 में ना 2022 में आपको विंडो नहीं बनती, आपके पास जगह नहीं मिलेगी, बिल्कुल फिर आपके लिए बड़ा मसला होगा। ऑस्ट्रेलिया आ जाएगी मार्च में, उसके बाद फिर आपको पता और। अच्छा सर, एक बात और, मैंने हैदर भाई से सवाल लास्ट टाइम किया था, आपसे भी चला मौका मिल गया बात करने का। ये हमारे पास कराची लाहौर के अलावा और क्यों नहीं है वेन्यूज? हम कहीं और कुछ नई जगह क्यों नहीं बना लेते? कुछ ग्राउंड्स थे हमारे पास, जो हैदर भाई ने बताया था 4-5 बड़े ग्राउंड्स हैं पाकिस्तान में, लेकिन वो इतने फंक्शनल नहीं है कि उसमें इतना बड़ा इवेंट हो सके। क्या ऐसा ही है सर? नहीं होता है देखें ना, रावलपिंडी में हुए थे, मुल्तान में, फिर आप फैसलाबाद में करा सकते हैं। ठीक है, तो 4-5 तो आपके पास वेन्यूज हैं अभी, तो मतलब वो इतनी बड़ी बात नहीं ये करा है। लेकिन इस तरह वेदर जो है वो वेदर बड़ा वेदर आपको लग रहा है कि एक रीजन है जिसकी वजह से हार्श है, ड्यू फैक्टर है। फिर आप अगर नाइट के मैच में कराएं तो इतना रज़मटाज ही नहीं होता। नाइट में तो मैच करवाने हैं आपको, क्योंकि अट्रैक्शन तो करनी है। ये तो क्रिकेट ही सारी आपको पता है कि नाइट की है तकरीबन, नहीं? तो इसलिए इस तरफ आना जरा थोड़ा सा ना इस वेदर में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। और फिर इसको पोस्टपोन करके आगे लेके जाना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने आना है, फिर आपको तो काफी लंबा वेट करना पड़ेगा। इसलिए ये मौका यही है कि आप यही कराएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची में बहुत स्प्रेड है जी, बहुत ज्यादा, बहुत अलार्मिंग इसकी रेशो बढ़ रही है। ठीक हो गया। आप कैसे देखते हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स को, कि वो आएंगे? आपको लग रहा है इंटरनेशनल प्लेयर्स भी इसके ऊपर कुछ देखिए रिजर्वेशन तो आ रही है, साहब ने कर दी है? नहीं, रिजर्वेशन तो प्लेयर अपने नहीं है, बाहर वाले प्लेयरों की तो काफी रिजर्वेशन है। अच्छा। उसकी वजह यह है कि वो आईपीएल में इसलिए जाते हैं कि वहाँ पैसा बहुत ज्यादा है। हमारे मोहब्बत में वो नहीं करना चाहते। हमारे यहाँ तो पैसा क्योंकि कम है, आपको पता कितना मोहब्बत में आ जाते हैं ना, मोहब्बत हम ज्यादा देते हैं। हाँ, मोहब्बत, इसलिए वो फिर थोड़ा सा ना उनकी रिजर्वेशन है। कई प्लेयरों की मैं सुन रहा हूँ, सोशल मीडिया पे भी उनके बयान आ रहे हैं। तो लेकिन अल्लाह करे हो, लेकिन ये है कि रिजर्वेशन अपनी जगह पे। ठीक हो गया। हैदर भाई, आपसे मैं जानना चाहूंगा, आईसीसी मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर का एक जो है ऐलान किया गया, जिसमें बाबर आजम को कप्तान मुकर्रर किया गया, रिजवान विकेट कीपर हैं, लेकिन उसमें भारत का कोई भी खिलाड़ी शामिल नहीं है, बल्कि शाहिन अफरीदी भी उसके अंदर जगह बना गए। बाकी मुख्तलिफ नाम हैं जो उस टीम में शामिल हैं। कैसे देखते हैं सर इसको? पहली दफा ऐसा हुआ है शायद भारत बिल्कुल हो गया। देखिए इसमें देखिए हैरान होने की कोई बात नहीं है। बात यह है कि आईसीसी ने पिछले साल जो 2021 का जितनी भी क्रिकेट खेली गई उसमें जिन प्लेयर्स ने अपनी परफॉर्मेंस देखे उस पे उन्होंने टीम बनाई है। अब भारत ने पूरे साल में टोटल 11 मैच खेले हैं, पाकिस्तान ने 29 मैच खेले हैं, 29 मैच खेले हैं। ठीक है। तो उसके बाद पाकिस्तान के बाद जो सबसे ज्यादा मैच खेले हैं वो साउथ अफ्रीका ने खेले हैं, और फिर उसके बाद फिर वेस्ट इंडीज ने खेले हैं, जिम्बाब्वे ने खेले, यानी इंडिया तो सबसे पीछे रहा है T20 खेलने में। अच्छा, उसके बाद जो टीम बनाई है, और T20 के मैं आपको बता दूं कि अब T20 आईसीसी ने उसका जो रेंज है उसकी बढ़ा दी है। अब वो 7 या 8 या 10 टेस्ट जो कंट्रीज हैं उन पे नहीं है, बल्कि दुनिया के जितने भी मुल्क क्रिकेट खेलते हैं, चाहे वो एफिलिएटेड हैं, चाहे वो एसोसिएटेड मेंबर हैं या फुल मेंबर हैं, सबको इंक्लूड कर लिया। देखें ना, अभी आप देखें लास्ट ईयर के अगर स्टेट्स जाके देखें तो उसमें T20 में 5वें नंबर पर जिसने सबसे ज्यादा रन किए हैं वो वसीम अब्बास हैं, एक पाकिस्तानी जो माल्टा में रहते हैं, माल्टा की टीम तरफ से खेलते हैं। ठीक है। उन्होंने सबसे ज्यादा रन किए हैं। 5वें नंबर 5वीं पोजीशन पे वो हैं वसीम अब्बास। हालांकि माल्टा के पास ना टेस्ट स्टेटस है, ना वनडे स्टेटस है, सिर्फ T20 स्टेटस है, लेकिन T20 को इन्होंने रेंज बढ़ा दी है। अब पाकिस्तानी प्लेयर्स ने चूंकि सबसे ज्यादा मैचेस खेले थे, जाहिर है सबसे ज्यादा रन किए रिजवान जो है उन्होंने रन किए, फिर बाबर आजम ने रन किए दूसरे नंबर पे। बाबर आजम जो है वो एबिलिटी भी रखते हैं, उन्होंने कप्तानी भी अच्छी की, पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल तक ले गए, तो ये एक एजाज है बाबर आजम के लिए। लेकिन ये जो टीम बनाई है इसमें 2 नामों पे मुझे हैरत है कि जैसे एडन मार्करम जो साउथ अफ्रीका के उनको लिया, हालांकि एडन मार्करम ने 23 मैचेस खेल के जितने रन किए हैं, विराट कोहली ने इंडिया के उन्होंने सिर्फ 10 मैचों में रन जी। और एवरेज जो है मैं आपको बताऊं कि सबसे बेहतरीन 75 रन्स पर मैच की एवरेज है कोहली की लास्ट ईयर T20 में।
لیکن انہوں نے چونکہ صرف 10 میچ کھیلے ہیں لہٰذا ان کے رنز بھی کم ہیں. لیکن اس کا وہ میرے خیال میں ایک ریشو بھی تو نکل سکتا تھا نا, کم میچز کا کم ریشو نکال لیتے ہیں وہ میچ کی تعداد. دیکھیں نہیں میرے خیال سے دیکھیں یہ جو ٹیم بنتی ہے, یہ جو آئی سی سی بناتی ہے, یہ آئی سی سی ایوریج پہ نمبر آف میچز پہ جاتا ہے, بلکہ پینلز ایک پینل بناتے ہیں, اس میں ڈفرنٹ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جو سلیکٹ کرتے ہیں اور اپنے ووٹ دیتے ہیں کہ ہم اس کو, تو ظاہر ہے انہوں نے انہیں کو ووٹ دیے. جیسے ہرا سنگا جو سری لنکا کے بالر ہیں انہوں نے 36 وکٹس لی, وہ نمبر پہلے آئے. لیکن شاہین شاہ آفریدی میرے خیال سے اس لیے آ گئے ہیں کیونکہ شاہین شاہ آفریدی نے انڈیا کے خلاف جو بالنگ کی تھی وہ شاید ان کے لیے پورے سال کی ایک بہترین بالنگ بن گئی, ورنہ ان سے زیادہ وکٹیں حسن علی کی ہیں. حسن علی نے 25 وکٹس, مطلب کسی ایک میچ کی اچھی پرفارمنس بھی اس کے اوپر امپیکٹ کر سکتی ہے اس طرح. ہاں اس کے اوپر جو ہے اثر انداز ہوئی ہے کہ انہوں نے شاہین شاہ نے ایک میچ میں بہت اچھی کی, رضوان نے کی, بابر نے کی, تو یہ لوگ اوپر آ گئے. میرکم بھی شاید اس لیے اوپر آ گئے. وراٹ کوہلی اس لیے نہیں آ سکے کہ وراٹ کوہلی کا ورلڈ کپ بہت خراب گیا, مطلب وہ ٹیم بھی ہار گئی, رنز بھی وہ زیادہ نہیں کر پائے. لیکن پاکستان کے لیے کچھ شاید ہو سکتی ہے, لیکن میرے خیال میں تو کافی اچھا ہے پاکستان کے لیے. ہمارے 3 کھلاڑی آ گئے اس کے اندر, بڑا پرومیننٹ جو ہم وہ جو پاکستان میں کرکٹ بین ہو رہی تھی وہ سارا سلسلہ سر, ایگزیکٹلی اس کے لیے تو بہت اچھا ہے. جی بالکل, یہ پاکستان کے لیے احساس کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں یہ دیکھیں, آپ جب اچھی کارکردگی دکھاتے ہیں دنیا اس کو مانتی ہے, دنیا اس کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے, اس کو ریکگنائز کرتی ہے, اور آئی سی سی نے اور ان کے پینل نے اس کو ریکگنائز کیا. یہ بہت اچھی بات ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اور اس کا میں سمجھتا ہوں یہ اور بھی آگے جائیں گے اور زیادہ اچھی زبردست. میں شکیل صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا رمیز راجہ صاحب کی وہی بات کہ جی آپ پرفارمنس جو ہے نا وہ آپ کو ریکگنائز کروائے گی. اف یو آر پرفارمنگ گڈ تو کوئی بھی آپ کو روک نہیں سکتا, نہ کوئی پاکستان کی کرکٹ کو بند کر سکتا ہے نہ روک سکتا ہے. کیا یہ جو آئی سی سی کی طرف سے ایک ٹیم کا اعلان کیا گیا ہے T20 ٹیم آف دا ایئر کو, آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ وہ کامیابی ہے؟ اسی کامیابی کی بات کی تھی رمیز راجہ صاحب نے. یہ صحیح بات ہے رمیز راجہ صاحب کی کہ پرفارمنس آپ کی میٹر کرتی ہے. اس کے علاوہ وہ دوسرا بھی کر رہے ہیں کہ بھائی فنانسز آپ کے پاس زیادہ ہونے چاہیے, یعنی آرگنائزیشن ان کی 3 ہے نا, آرگنائزیشن اسٹرکچر بڑا اچھا ہونا چاہیے, آپ کی کرکٹ بڑی اچھی ہونی چاہیے, اور پھر آپ جو ہے وہ دنیا میں ریکگنیشن آپ کی زیادہ ہونی چاہیے. تو جو T20 میں پاکستان نے کیا ہے ورلڈ کپ میں 10 وکٹوں سے انڈیا کو ہرایا, تو ریکگنیشن تو ہوئی, دنیا تو آپ سے ڈری اور آپ کا نام بھی ہوا. میرا خیال ہے 3 لڑکوں کا اس ٹیم میں آنا پاکستان کے لیے بہت گریڈ کی بات ہے. یہ اس کے علاوہ ہے کہ ہماری نامینیشن بھی آپ کو پتہ ہے آئی سی سی ایوارڈز کے لیے. خیر یہ کیونکہ انڈیپینڈنٹ لوگ تقریباً یہ نامینیشنیں کرتے ہیں, تو پاکستان کے اس کا مطلب پلیئر جو ہیں وہ کافی فیوریٹ ہوتے جا رہے ہیں. یہ اچھی بات ہے, یہ تو بہت اچھا ہو گیا ہمارے لیے بڑی ہے, ہماری کرکٹ کے لیے بڑی اچھی ہے, اور پھر تو اٹریکشن بڑی ہے, لوگ ہم سے کھیلنا چاہیں گے, اور اس طرح ہمارا جو فنانسز بھی بوسٹ ہوں گے, ہماری کرکٹ بھی بوسٹ ہوگی, اور ہمارا اسٹرکچر بھی بوسٹ ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اچھا حیدر بھائی مجھے یہ بتائیں کہ اب جو خاص طور پہ تھوڑا پی ایس ایل پہ بات کر لیتے ہیں, میرے پروگرام وائنڈ اپ بھی کرنا ہے. پی ایس ایل, یہ جو پی ایس ایل اگر ہوتا ہے اور وہ لیٹ سپوز خالی گراؤنڈ میں ہوتا ہے, تو کیا یہ اتنا ہی جو ہے وہ مقبول بھی ہوگا, اتنا ہی آپ کو لگ رہا ہے کہ تازہ دم رہیں گے لوگ جتنا اگر اسٹیڈیم میں لوگ جا کر دیکھتے تو ہوتے؟ اس میں ڈفرنس کتنا نظر آتا ہے آپ کو؟ نہیں دیکھیں جو اس دفعہ اسٹرکچر بنایا اس میں انہوں نے ایک فین زون بنایا تھا. فین زون میں جو ہے جو دیکھنے آئیں گے لوگ, ان کے اٹریکشن کے لیے کچھ چیزیں بنا رہے ہیں. اس میں لائیو کمنٹری ہے, اور اس میں انہوں نے کچھ گفٹس بھی رکھے ہیں, اور جو اچھی زیادہ کمنٹری کرے گا اس کو گفٹس ملیں گے. تو اٹریکشن کے لیے انہوں نے کافی کچھ کیا, لیکن اگر تماشائی میدان میں نہیں آتے ہیں تو پھر اٹریکشن تو ساری رہ جائیں گے. لیکن پی سی بی یا پی ایس ایل کی جو مینجمنٹ ہے, ان کا جو ٹاسک ہے, ہدف جو ہے, وہ جو پیسہ ان کو چاہیے وہ براڈ کاسٹر سے چاہیے. جو گیٹ منی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے, نہ ہوگی نہ ہو سکتی ہے. سب سے زیادہ پیسے ان کو براڈ کاسٹر سے ملے گا, اور وہ اگر خالی اسٹیڈیم میں بھی ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں, وہ پیسے تو اتنے ہی ملیں گے, کیونکہ ٹی وی والے بھی یہ دیکھ کے نہیں پیسے دیں گے کہ کتنے لوگ دیکھنا ہے, وہ یہ دیں گے پیسے میچ کتنی دیر چلا ہے اور کتنا میچ ہوا ہے. کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ ان کی ٹرمز کیا ہے, لیکن اسکائی ٹی وی کی جو ای سی بی کے ساتھ, انگلینڈ کرکٹ بورڈ کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے وہ یہ ہوتی ہے ہمیشہ کہ آپ کا میچ کتنی دیر چلے گا. اگر آپ کا میچ پورے دن نہیں چلا, جیسے 5 دن کا ٹیسٹ میچ ہے, اگر وہ 3 دن میں ختم ہو گیا تو ہم 2 دن کے پیسے جو ہے آپ کے کاٹ لیں گے, ہم نہیں آپ دیں گے پیسے. تو یہ ایک سسٹم ہے جس کے اس لیے پی سی بی کی فرسٹ پریفرنس یہ ہے کہ کچھ لوگ آئیں. ابھی 25% رہ گئے, ہو سکتا ہے کہ 2-4 دن کے بعد یہ 10% پہ آ جائے, اس کے بعد ہو سکتا ہے یہ 5% پہ آئے, پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے یہ
ہاں الٹرنیٹ کر دیں کہ کچھ لوگ پہلے میچ میں آئیں گے کچھ دوسرے میچ میں آئیں گے, اس طرح کر دیں. تو کوشش تو یہ ہے پی سی بی کی. اچھا گراؤنڈز کی بات ہے, شکیل شیخ صاحب موجود ہیں, ان کے کریڈٹ پہ ایک بہت اچھا گراؤنڈ ہے اسلام آباد کا, بہت انہوں نے بڑی محنت کی اس گراؤنڈ کے لیے اور وہاں سے پلیئرز بھی نکلے. تو میں ایک بات کہوں گا, یہ ایک سجیشن ہے کہ پی سی بی کو اب گراؤنڈ جو ہے وہ آؤٹ سورس کر دینا چاہیے. یعنی جو انویسٹرز ہیں ان کو اٹریکٹ کریں, آپ گراؤنڈز بنائیں, اسٹیڈیم اچھے سے بنائیں, ہم آپ سے کرائے پہ لیں گے, میچز کرائیں گے, آپ کو پیسے دیں گے, کیونکہ پی سی بی ہر چیز خود نہیں کر سکتی. اب دیکھیں دنیا میں جہاں بھی فٹ بال کے اسٹیڈیم ہے, میں آپ کو بتاؤں دنیا کی سب سے بڑی جو فٹ بال لیگ ہے جرمنی کی ہے یا انگلینڈ کی ہے یا اسپین کی ہے, وہاں پہ اسٹیڈیم نہ ان کی فٹ بال ایسوسیشن کے ہوتے ہیں نہ کلبس کے ہوتے ہیں, وہ سب آؤٹ سورس ہیں. اس میں انشورنس کمپنیاں ہیں, اس میں بینکس ہیں, وہ پیسہ لگاتے ہیں, بناتے ہیں, کرائے پہ دیتے ہیں, اور اس میں جب میچ ہوتا ہے اس کے بعد کبھی میوزک کنسرٹ ہوتے ہیں, مینج بھی رہتا ہے, تھوڑا سا کا خیال ہمارے یہاں دیکھا بڑا برا حال ہو جاتا ہے, ملٹی پرپز یوز ہوتا ہے. تو ہاں, تو اس کو آؤٹ سورس کر دینا چاہیے میں سمجھتا ہوں, تاکہ نئے زیادہ سے زیادہ اسٹیڈیم بنیں گے, نئے گراؤنڈز بنیں گے, اور پی سی بی کو جو ہے اس سے پلیئرز بھی ملیں گے, اور پی سی بی کی ذمہ داری کم ہو جائے گی. اب ان کو مینج کرنا پڑتا ہے. اگر نیشنل اسٹیڈیم یہ پورا ایک لے لیں گے 15 دن کے لیے, اور ان کی مینجمنٹ جو ہے میں نے خود دیکھا لاسٹ ایئر میں تھا, کتنا پریشان تھی, کہاں سے دروازہ کھولیں اور کہاں سے بند کریں. بالکل ایسا ہی ہے. شکیل صاحب کیا کہیں گے سر, سجیشن آئیے, کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ نہیں, یہ دیکھیں جو ماڈرن ایڈمنسٹریشن ہے نا, وہ اسی طرح یہ ہے کہ آپ آؤٹ سورسنگ پہ جائیں, اور آؤٹ سورسنگ پہ اس پہ نہیں, آپ ایونٹ پہ بھی جاتے ہیں, ہر چیز پہ جاتے ہیں, یہ تو بات ٹھیک ہے, لیکن ٹی سی بی کے پاس اپنا دیکھیں گراؤنڈ بہت کم ہے. یہ سارے انہوں نے تقریباً لیز پہ لیے ہوئے, شاید دکتی اسٹیڈیم ہے یا ملتان والا ہے, باقی تو ان کے جتنے ہیں لیز پہ, کراچی والا بھی لیز پہ ہے, لاہور والا بھی, پنڈی والا, یہ سب لیز پہ ہیں. تو پی سی بی کے پاس اپنا نہیں ہے. اب اسلام آباد میں آپ کو ایڈ کر دوں کہ اسلام آباد میں یہ ورک کر رہے ہیں کہ ایک گراؤنڈ بنائیں جو فیڈرل گورنمنٹ یا سی ڈی اے سے, کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی اس کو کہتے ہیں, اس کے ساتھ مل کے پی سی بی گراؤنڈ بنایا, جو پرائم منسٹر نے کہا بھی ہے. تو یہ بڑا اچھا, مطلب پاکستان میں سب سے اچھا اسٹیڈیم یہ بنے گا. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں بالکل تیاریوں پہ ہے پشاور والا اسٹیڈیم جو نیا تقریباً بن گیا ہے, 6-7 مہینے شاید رہ گئے ہیں یا 8 مہینے اس کے رہ گئے ہیں, وہ بھی ایک کمپلیٹ ہو جائے گا. تو گراؤنڈوں کی ویسے تو پاکستان میں کمی تھی, لیکن یادر بھائی جو بات کریں نا آؤٹ سورسنگ, ماڈرن ٹیکنیکس یہی ہے کسی بھی اچھی ایڈمنسٹریشن کی, کہ آپ اس پہ جائیں. جہاں تک انہوں نے پیسے کی بات کی تھی نا, براڈ کاسٹنگ کے علاوہ دیکھیں ٹائٹل اسپانسرشپ بڑی ہوتی ہے, ان اسٹیڈیم رائٹس بڑے ہوتے ہیں, اور یہ پی سی بی کے کافی اس دفعہ اچھے گئے ہیں میرا خیال سے, اور ان کو کافی پیسے ملیں گے. پیسے کی کوئی فکر ہے, ٹکٹ سے کوئی, یعنی گیٹ منی جو ہے نا وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی, یہ بڑی کم ہے. سپانسرز کی آپ کو لگ رہا ہے ٹائٹل, ان کے ریٹس بھی بڑے کم ہیں, کوئی اتنے زیادہ نہیں ہے. تو یہ سپانسرز یا براڈ کاسٹرز, یہ وہ, ان سے آپ پیسہ زیادہ سے زیادہ جنریٹ کرتے ہو. اگر ایک بندہ بھی نہ الاؤ کرے تو پی سی بی کے فنانسز کو اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا, یعنی کہ وہ پینٹس کی طرح ہی ہے کہ اتنا فرق پڑے گا بس. تو اس لیے یہ پی سی بی کے لیے کوئی وری نہیں ہے. اسٹیڈیمز ہونے چاہیے, اسٹیڈیم پاکستان میں گراؤنڈز بہت کم ہیں, دوسرے ملکوں میں جیسے آسٹریلیا یا انگلینڈ, اور یہ صرف کمیونٹی کے بیس پہ ہونے چاہیے, بڑے گراؤنڈ ہونے چاہیے, اور اچھے ان میں فیسلٹیز ہونی چاہیے. لیکن حیدر بھائی ایک اور بات بڑی اچھی کر رہے تھے, فین زون بنائے ہیں. فینس کو اگر آپ نے انگیج کرنا ہے نا, تو کمیونٹی بیسس پہ پھر آپ زیادہ سے زیادہ انگیج کریں گے, اس کو فرنچائز بیسس پہ انگیج کریں گے, اور پھر وہ زیادہ سے زیادہ لوگ نہ صرف آئیں گے, اگر نہیں آ سکتے, دیکھیں یہ تو ایکسٹرا آرڈنری ساری سچویشن ہے, تو پھر آپ اسکرین پہ بھی آپ فینس کو بہت زیادہ انگیج کر سکتے ہیں. سر بہت شکریہ, میرے پاس وقت اور ہوتا تو مزید گفتگو آگے کرتے ہیں, بس اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ شکیل صاحب, آپ نے وقت دیا. حیدر بھائی بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا. میرے دو معزز مہمان, بڑی خوبصورت انہوں نے گفتگو کی, کچھ سجیشنز بھی دی گئی, کچھ آپس میں گفتگو بھی رہی, اچھا لگا. امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پی ایس ایل ہوگا, اور 25% لوگ کیا 50% لوگ انشاءاللہ تعالیٰ جائیں گے. دعا ہے کیسز جو سرج کر رہے ہیں اس میں کمی آئے, اور پی ایس ایل پوری اپنی آب و تاب کے ساتھ, پورے دھماکے کے ساتھ دنیا میں, اور پتہ لگے کہ پی ایس ایل ہو رہا ہے. آج کے لیے اتنے, انشاءاللہ کل آپ سے ہوگی ملاقات رات 10 بجے. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے. آصف ملک کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ. پاکستان زندہ باد.